أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر أخا عاد اور عاد کے بھائی کو یاد کیجیے اذ انذر قومه بالاحقاف جب انہوں نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا وقد خلت النذر من بین یدیہ اور یقیناً ان سے پہلے بہت سے ڈرانے والے گزر چکے تھے ومن خلفہ اور اس کے بعد اللہ تعبدوا الا اللہ یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم بلا شبہ میں تم پر ڈرتا ہوں ایک بڑے دن کے عذاب سے میں کہ تکبر کرنے والے افراد کے بعد اب کچھ تکبر کرنے والی قوموں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اور ان میں سے قوم عاد کا تذکرہ تفصیل سے ہے باقی کا تذکرہ اجمالی ہے یعنی مختصر تو فرمایا وذکر اخا عاد عاد کے بھائی ہود علیہ السلام کو یاد کیجئے جیسا کہ اللہ پاک نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا کہ ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا یہ قوم جزیرۃ العرب میں بڑی طاقتور قوم تھی بڑے ان کے پاس باغات تھے اور بڑے ان کے پاس چشمے تھے حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے فرمایا امدکم بانعام وبنین وجنات وعیون اللہ پاک نے تمہیں مویشی عطا فرمائے ہیں بیٹے دیے ہیں باغات دیے ہیں چشمے دیے ہیں تو قرآن مجید کے بیان سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت یہ علاقہ بڑا سرسبز اور شاداب تھا لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو اس کے بعد اس کی حالت یہ ہو گئی کہ یہ ایک لقدق صحرا ہے جس میں آج تک کوئی آبادی نہیں ہو سکی اس کی سفید ریت بہت ہی نرم اور بھربھری ہے اور جو بھی چیز اس میں جاتی ہے وہ چند منٹوں میں ریت کے اندر غائب ہو جاتی ہے عرب کے بدو بہت ڈرتے ہیں اس علاقے میں نہیں جاتے لیکن ایک دفعہ بویریا کا ایک فوجی 1834 میں وہاں چلا گیا اس نے کہا میرے ساتھ کوئی نہیں جاتا تو میں اکیلا ہی جاتا ہوں اس نے جا کر وہاں حضر موت کی سطح مرتفع پر کھڑے ہو کر دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ علاقہ جو صحرا ہے اور رب الخالی کا ایک حصہ ہے یہ حضر موت سے 1000 فٹ نیچے نظر آتا ہے اس نے ایک شاپول پھینکا شاپول کہتے ہیں یہ سہل جو مستری لوگ دیوار کی عمودی سدھائی دیکھنے کے لیے اس کو لٹکاتے ہیں ایک لوہے کا لٹو ہوتا ہے اس کے ساتھ دھاگا بندھا ہوا ہوتا ہے وہ اس نے پھینکا تو وہ 2-4 منٹوں میں ریت کے اندر غائب ہو گیا تو فرمایا کہ ہود علیہ السلام نے احقاف میں اپنی قوم کو ڈرایا احقاف حقفن کی جمع ہے اور حقفن کہتے ہیں ایسے ریت کے ٹیلے کو جو مستطیل ہو اور تھوڑا سا ٹیڑھا بھی ہو
इहक़ाक़ फ़श्शै, किसी चीज़ का टेढ़ा होना। तो फरमाया कि हूद अलैहिस्सलाम ने अहक़ाफ़ के मकाम पर अपनी कौम को डराया, और उनसे पहले और उनके बाद कई अम्बिया आ चुके थे। सब की दावत यही थी कि एक अल्लाह की इबादत करो और कोई इबादत के लायक नहीं, और अगर ना मानोगे तो फिर एक बड़े दिन का अजाब तुम पर आ सकता है। क़ालू अजितना लितफ़िकना अन आलिहतिना, कहने लगे क्या तू हमारे पास इसलिए आया है कि हमें हमारे माबूदों से फेर दे। फ़अतिना बिमा तइदुना, तो हमारे पास ले आ वो अजाब जिससे तू हमें धमकाता है। इन कुन्त मिनस सादिक़ीन, अगर तू सच्चों से है। क़ाल इन्नमल इल्मु इंदल्लाह, हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसका इल्म तो अल्लाह के पास ही है। व उबल्लिगुकुम मा उरसिलतु बिही, और मैं तो तुम्हें वो चीज़ पहुँचाता हूँ जिसके साथ मैं भेजा गया हूँ। वलाकिन्नी अराकुम कौमन तजहलून, और लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसी कौम देखता हूँ जो जिहालत से काम ले रही है। मुशरिक चाहे नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने का हो, चाहे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का हो, सब एक जैसे बेवकूफ़ और ज़िद्दी और अड़ियल होते हैं। उन्होंने भी ये बात कही कि अगर तुम सच्चे हो तो अजाब क्यों नहीं ले आते हमारे ऊपर, और मक्का वालों ने भी यही बात कही कि अल्लाहुम्मा इन कान हाज़ा हुवल हक़्क़ मिन इंदिक फ़अम्तिर अलैना हिजारतम मिनस समाए अव इतना बिअज़ाबिन अलीम। कहना तो ये चाहिए था कि या अल्लाह अगर ये दीन सच्चा है तो हमें इसके कबूल करने की तौफीक अता फरमा और हमारा सीना इसके लिए खोल दे। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, अगर ये दीन सच्चा है तो हम पर पत्थरों की बारिश बरसाइए और हमारा किस्सा पाक कीजिए ताकि हम दुनिया में न रहें और ना इस दीन को देखें। तो उन्होंने भी कहा कौम आद ने कि ए हूद, तू हमें हमारे खुदाओं से अलग करना चाहता है, हटा देना चाहता है। जाओ तुम वो अजाब लेके आओ जिसकी तुम हमें धमकी देते हो। उन्होंने फरमाया अजाब का इल्म तो अल्लाह को है, कब आना है, कितना आना है, मेरा काम अजाब लाना तो नहीं है। मेरा काम तो ये है कि अल्लाह पाक ने जो मुझे पैगामात दिए हैं वो मैं तुम तक पहुंचा दूँ। वलाकिन्नी अराकुम कौमन तजहलून, जहालत एक तो इल्म के मुकाबले में होता है जहल, और एक हिल्म के मुकाबले में होता है जहल, जिसका माना होता है अक्खड़पन और ज़िद्दी होना और बदतमीज़ी करना। तो मैं कि तुम ऐसी अक्खड़ कौम हो और ऐसे बदतमीज़ लोग हो कि मैं तुम्हें अल्लाह का पैगाम सुनाता हूँ और तुम मुझसे अज़ाब का मुतालबा करते हो। फलम्मा रअऊहु आरिज़म मुस्तक़बिल औदियतिहिम, फिर जब उन्होंने उस अजाब को एक बादल की शक्ल में देखा जो उनकी वादियों की तरफ आ रहा था, क़ालू हाज़ा आरिज़ुम मुमतिरुना, कहने
کہنے لگے یہ تو ایک بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا. بل هو ما استعجلتم به، بلکہ وہ عذاب ہے جسے تم نے جلدی طلب کیا تھا. ریح فیہا عذاب علیم، وہ ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے. ایک لمبے عرصے تک بارش نہ ہوئی، قحط سالی کی صورتحال پیدا ہو گئی، اور پھر ایک دن اچانک سیاہ بادل اٹھا اور ان کے اوپر چھا گیا. جب انہوں نے اپنے میدانوں کی طرف اس بادل کو بڑھتے ہوئے دیکھا تو خوشی سے ناچنے لگے اور چھلانگیں مارنے لگے کہ واہ جی واہ، یہ تو بادل آ گیا ہمیں بارش دینے کے لیے. تو فرمایا یہ بادل نہیں ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے. یہ ایک ایسی آندھی ہے جو تم پر 7 راتیں اور 8 دن چلتی رہے گی. فرمایا اما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فترى القوم فيها سرعا كأنهم اعجاز نخل خاویہ. فرمایا 7 راتیں مسلسل اور 8 دن وہ آندھی ان پر چلتی رہی، اور ما تذر من شيء اتت عليه الا جعلته كالرميم، جس چیز پر بھی وہ ہوا گزری اس نے اسے ہڈیوں کے چورے کی طرح کر دیا اور تباہ و برباد کر دیا ہر چیز کو. اور لمبے لمبے ان کے قد تھے، صرف ان کے مکانات کے نشان باقی رہے، اور یا کھجور کے تنوں کی طرح ان کی لمبی لمبی لاشیں وہ زمین پر پڑی ہوئی نظر آتی تھیں. باقی ہر چیز تباہ و برباد ہو گئی. تدمر كل شيء بأمر ربها، وہ ہوا اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو برباد کر دے گی. فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ، تو وہ اس طرح ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا. كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں مجرم لوگوں کو. فَأَصْبَحُوا یہاں صبح کرنے کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ اصبح سارا کے معنی میں ہے. یعنی وہ ہو گئے اس طرح کہ ان کے مکانات جو بڑے بڑے وہ بناتے تھے پہاڑوں میں وہ نظر آنے لگے، اور کوئی انسان زندہ ان میں نہ پایا گیا، نہ کوئی جانور، سب مر گئے اور ہلاک ہو گئے اور تباہ و برباد ہو گئے. فرمایا جو لوگ بھی انبیاء کی مخالفت کا جرم کریں ان کو ہم اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں. آج ہم بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں تو بہت پڑھتے ہیں، ان کے لیے جھنڈیاں بھی لگاتے ہیں، لائٹیں بھی جلاتے ہیں، لیکن آپ نے جو حکم دیے ہیں ان پر عمل نہیں کرتے. لائٹیں جلانے والے 99% لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کی سنت سے محروم ہیں، اور ایک بڑی تعداد نماز سے محروم ہے اور قرآن مجید پر عمل کرنے سے محروم ہے. تو یاد رکھیں کہ پیغمبر کے حکم کی مخالفت یہ بہت بڑا جرم ہے اللہ پاک کے نزدیک. اس لیے صحیح طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پیروی کی جائے. ترجمہ ایک بار، وَاذْكُرْ أَخَا اور قوم عاد کے بھائی کو یاد کیجیے.
اذ انذر قومه بالاحقاف جب انہوں نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا وقد خلت النذر من بین یدیہ اور یقیناً ان سے پہلے بہت سے ڈرانے والے گزر چکے تھے ومن خلفہ اور ان کے بعد بھی اللہ تعبدوا الا اللہ یہ کہ نہ عبادت کرو سوائے اللہ کے انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم بلا شبہ میں تم پر ڈرتا ہوں ایک بڑے دن کے عذاب سے قالوا اجئتنا لتأفکنا کہنے لگے اے ہود کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہمیں پھیر دے عن آلہتنا ہمارے معبودوں سے فأتنا بما تعدنا تو تو ہمارے پاس لے آ جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے ان کنت من الصادقین اگر تو سچوں میں سے ہے قال انما العلم عند اللہ انہوں نے فرمایا اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ اور میں تو تمہیں وہ چیز پہنچاتا ہوں جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ اور لیکن میں تمہیں دیکھتا ہوں ایک ایسی قوم جو جہالت برت رہی ہے فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا پھر جب انہوں نے اس عذاب کو ایک بادل کی شکل میں دیکھا مستقبل اودیتہم جو ان کی وادیوں کی طرف آ رہا تھا قالوا هذا عارض ممطرنا کہنے لگے یہ تو بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا بل هو ما استعجلتم به بلکہ وہ عذاب ہے جس کے لیے تم نے جلدی کی ریح فیہا عذاب علیم ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے تدمر کل شیء وہ ہر چیز کو برباد کر دے گی بے امر ربہا اپنے رب کے حکم کے ساتھ فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ تو وہ اس طرح ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں جرم کرنے والے لوگوں کو وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.